अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मालिक। पिछले काफ़ी दिनों से पीटीआई जो है वो ख़बरों को हेडलाइंस बनी हुई है, लेकिन पिछले कोई 36 घंटों से फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। और वो क्या हो रहा है, एक तरफ बात हो रही है कि एक मैसिव किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट होगी 27 सितंबर को, फिर कोर्ट्स के बाहर जनाब धरने दिए जाएंगे, डियाला के बाहर धरने दिए जाएंगे। ये बातें पहले भी होती नहीं, लेकिन इस बार स्पेसिफिक टाइम लाइन्स के साथ आ रहा है। मगर हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ खुद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इज़ अंडर फायर। चाहे वो जुनैद अकबर साहब हों जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं शायद सलमान अकरम राजा को भी सीखनी है सियासत सीख जाएंगे। अब तो उन पर सीधे सीधे इल्ज़ामात भी लग गए हैं। शाहदाना गुलजार ने उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 50 करोड़ बाहर से आए थे वर्कर्स के लिए, वो कहाँ गए। 40 करोड़ अली अमीन गंडापुर साहब ने दिए, वो कहाँ पे गए। सेनेटर मशाल यूसुफजई ने यहाँ तक कह दिया कि जी आपने टिकट्स बेची, कमीशंस दी, ये की, इमरान खान के सामने मेरे से माफ़ियाँ मांगी। लगता ये है कि अजीब किस्म का एक अजीब सा माहौल बन गया है। लेकिन इशू ये है कि इस टाइम पे क्यों हो रहा है, और ये वन साइड ऑफ द जो है झगड़ा चल रहा है। दूसरे तो हम देख रहे हैं कि दोबारा जो पुरानी राइवलरी है जो ऑफिशियली कभी नहीं मानी गई, और वो थी बुशरा बीबी और जिसको अलीमा खान कैंप कहा जाता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल उसकी ये आई कि जब ये ब्लड प्रेशर की खबरें निकली इमरान खान साहब के बारे में, तो मेरी इत्तला के मुताबिक उनको बताया गया कि इस किस्म की शिकायत आई है, लेकिन अलीमा बीबी ने उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया, बिकॉज उनका ख्याल ये था कि ये जो खबरें हैं ये शायद बुशरा बीबी के तवस्सुत से आई हैं। सो शी डिड नॉट गिव इट एनी सीरियस थाट, बल्कि एक दो ट्वीट भी कर दिए, बयान में भी कहा कि ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं, ये एक पैनिक फैला रहे हैं। और फिर आज भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमारे तो ख़ानदान में भी ब्लड प्रेशर नहीं है, सब कुछ है। लेकिन मेरी इत्तला कुछ और है। मेरी इत्तला ये है कि एक मौके पे इसको इतना सीरियसली भी लिया गया कि जो पार्टी चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, उनको बात करनी पड़ी। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से बात की, और शायद तब ये बात निकली कि हाँ ये ऐसा मसला चला था, और ये उनको पिम्स भी ले जाया गया फॉर यू नो जस्ट टू बी ऑन द कॉशियस साइड कि उनका मुआयना करवा लें, सब कुछ करवा लें। कुछ इस किस्म की बातें तब भी हुई थी जब आँखों की खबरें आई थी कि आँख ख़राब हो रही है। तब भी ये इम्प्रेशन मिला था कि ये जनवरी के अंदर कि ये ख़बर का तासुर ये था कि ये शायद बुशरा बीबी की फैमिली से खबर आई है। तब ये अलीमा बीबी का रिएक्शन उस पर आया था, क्योंकि अगरचे जब एक तरफ हेल्थ के बयानिए की बात हो रही हो तो लॉजिक ये कहती है कि आप किसी भी चीज़ को डाउन प्ले ना करें कि नहीं हमारे तो ख़ानदान में ब्लड प्रेशर नहीं है। तो बुशरा बीबी, अलीमा खान कैंप, ये एक झगड़ा चल रहा है। सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ तो काफ़ी लोगों का झगड़ा चल रहा है, और आज नहीं चल रहा, माजी में भी काफ़ी दफ़ा हुआ है। ये हो क्या रहा है, और अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो क्या ये चीज़ आगे गवर्नमेंट को चैलेंज दे सकती है, एक पार्टी जो अंदरूनी इंतशार का शिकार है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, और मैं अभी आपको क्लिप्स भी दिखाऊँगा कि सिर्फ पिछले 36 घंटे में क्या क्या हुआ है, करोड़ों के इल्ज़ामात, उस पर रिएक्शन, वो सब कुछ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में अभी हम पहले बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं पीटीआई के, एंड द मैन इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इख्तियार वली हमारे साथ PMLN से होंगे, और सेनेटर मशाल यूसुफजई जिनका माजी में भी क्लैश हुआ है सलमान अकरम राजा साहब से, उनसे बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट लेट्स टॉक टू सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान जी। अस्सलाम वालेकुम जी। द मैन इन द न्यूज़ ऑलवेज। ये मुझे बताएं, इतने क्रिटिकल टाइम है और बड़े अरसे के बाद लगता है कि पीटीआई जागी है, दोबारा एजिटेशन मोड में जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो आपकी अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं आपके साथ वो खुद ही दस्तो गिरेबां हुए हैं, एंड कैसे चलेगा। और अभी ख़ास तौर पे द लास्ट 48 आवर्स तो बहुत ज़्यादा ही एक काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि अगली सिचुएशन हो गई थी। बल्कि बिफोर आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि 3-4 स्निपेट्स आप भी सुन लें और नाज़रीन भी सुन लें। इंतहाई अहम एक ये दिन है, खान साहब के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला हो सकता है कि आज हो जाए। तो कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की कि आज मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। क्या सलमान अकरम राजा साहब को सियासत की समझ है? वकील तो बहुत बड़े हैं, क्या वो उतने ही बड़े सियासतदान हैं? हकीकत है कि सियासत में उसकी काफी चीजें सीखने को टाइम मिलेगा। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, कौन उसका जवाब देगा? तो जो एल ने 40 करोड़ दिया वो
पैसा कौन खा गया? अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर, पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनको आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? मुझे गलत साबित करें। आप रोज आके कहते पार्लियामेंटेरियंस ये वो, जवाब दे हमें। आपने की है साजिशें, आपने बहुत कुछ कराया। उनको जवाब देना होगा अपने इल्जामात का, उनको सबूत पेश करने होंगे। मैं यहाँ कोई पैसा कमाने नहीं आया। मेरे टैक्स रिटर्न आप देख लीजिए, आखिरी टैक्स रिटर्न मेरा 30 करोड़ रुपए का है और पिछले 3 साल से मैंने एक मुकदमा नहीं किया। अब समझते हैं इस बात को? ये मैंने पैसे कमाने के लिए इधर आना था, मैंने टिकट बेच के रोजी कमानी थी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वो गलीज लोग जिनको 4 आने कोई नहीं देता मुकदमा करने के, वो अगर तोहमत लगाएं तो उनके मुंह पे थूक गिरेगी, मेरे मुंह पे नहीं गिरेगी। पैसा कभी मेरे लिए मतमाए नजर नहीं रहा, ना वकालत में और ना सियासत। सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? उन्होंने मुझसे माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मिशाल छोटी बहन है, गलती हुई है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। इसी बयानबाजियों पे कि जिस तरीके से ये बाहर ये पब्लिक नैरेटिव बनाते हैं, आप उनसे पूछे कि क्या आपने मिशाल से अडयाला जेल के अंदर माफी मांगी थी या नहीं? आपको पार्टी से फारिग किया जाए, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन की खबर है, उस खबर की तस्दीक की है राजा साहब ने। करे ना राजा साहब नोटिफिकेशन, करे ना राजा साहब नोटिफिकेशन। फारिग करने का क्या मतलब है कि सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, सेनेट में वो मौजूद है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। अगर ये अमल हम करते जो शायद अब करना पड़े तो पार्टी में निफाक पड़ता। मैंने पार्टी की खातिर अपने ऊपर इल्जामात को, अपने ऊपर उसके हमलों को सहा, आज दिन तक सहा, ताकि पार्टी में निफाक ना पड़े। सलमान जी, आप ही ने क्लिप से पिछले 24 घंटे 36 घंटे की सारी बात हो रही है। वे डू यू स्टैंड नाउ? अब क्या आप अल्फाज का भी मैं चुनाव देख रहा था, आपने कहा उनके पीछे एक ग्रोह है, तो ऑब्वियसली एक होता है कि अपना सपोर्ट ग्रुप होता है, ग्रोह तो का तो मतलब है कोई साक्षी है, सब कुछ है, सब कुछ हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? क्या आप टारगेट हैं या क्या आपका तरीका कार हैंडल करने का गलत है? क्या बहुत लोगों को एलिनेट कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पार्टी में बिल्कुल एक बात करनी पड़ी। देखिए मेरी तो पूरी कोशिश थी कि ये मामलात पार्टी के अंदर रहें, दरगुजर से काम लिया जाए। जब एक बिलावजह इल्ज़ाम तराशी की गई, बैठे बैठे एक बात कर दी गई, तो आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि हम यहाँ बात कर रहे हैं तहरीक की, हम बात कर रहे हैं कौम को उभारने की, तो पार्टी के अंदर ये हमला क्यों हुआ? ये खाम खाम में बैठे बैठे एक बात हुई, टिकट बेचे गए, फलां किया गया, ठेके लिए गए, ये हुआ, साजिश हुई, बिल्कुल लग़्व बेबुनियाद ये बातें हैं। लेकिन ऑन क्यों ये हुआ ना? और मुझे पता है, देखिए पार्टी के अंदर तो ये बात ढकी छुपी नहीं थी। बहुत अरसे से लोग आकर मुझे कहते थे, खान साहब ने भी कहा कि इसको फारिग करो। अब ये बात सामने आ चुकी है। मुकम्मल झूठ है कि इससे कभी माफ़ी मांगी हो। खान साहब ने डांटा इस खातून को और कहा, खबरदार जो तुमने आइंदा कोई बदकलामी की या झूठ बोला। इसका झूठ उस वक्त से चल रहा है, कम अज़ कम, बल्कि उससे पहले से, जब सुहेल आफरीदी साहब के लिए मैं पेशावर गया, वहाँ अदालत में हमने मुकदमा लड़ा, सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला बन गए। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो बने, बिल्कुल ये बात वाज़ेह है। उस दिन से एक मुनज़्ज़म साजिश जो है मेरे खिलाफ चली, सुहेल आफरीदी के खिलाफ भी चली, तो वो चल रही है, लेकिन वो अपने मुंह की खाते हैं हर दफ़ा, और ऐसा ही होगा। पर मेरी आपसे मालिक ये गुजारिश है कि ये कोई कौमी सतह का मामला नहीं है, इसको हम पार्टी के अंदर डील कर लेंगे। पार्टी में ये एक छोटा सा ग्रुप है जो एक इंतशारी टोला है, उसको अब हमें डील करना पड़ेगा। बड़ा जो हमारा मकसद है उसके लिए पूरी पार्टी मुत्तहद है। पार्टी में बहुत साहिब लोग हैं जो कोई कैरेक्टर रखते हैं, माजी रखते हैं, जिनका कोई वजूद है कौमी सियासत में, कौमी उमूर में, उनको हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो मैंने कहा कि पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं आए, पार्लियामेंटेरियंस पैसे क्यों नहीं देते तनख्वाहों में से, हमने पार्टी को चलाना है। कौन देगा? अगर हमारे पार्लियामेंटेरियन नहीं देंगे तो हम क्या यूनियन काउंसिल के लोगों से कहेंगे कि पैसे दो? हम हर एक से कहेंगे, लेकिन इट हैज़ टू स्टार्ट एट द टॉप। तो इसलिए बिल्कुल ये तकाजा मैं करता रहूँगा, और मैं ये तकाजा भी करता रहूँगा कि खान साहब के केसेस के वक्त अदालतों के बाहर ये खान साहब का हुक्म है, पार्लियामेंटेरियंस आएँ, खड़े हों। तो ये कहना कि हमें इतला नहीं हुई, चले, हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे 4, 5, 6 लोग जो आए उस दिन पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने बताया कि शहर में लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आइंदा बहुत से मौके आने हैं, बहुत से ऐसे इवेंट होंगे जहाँ हमें ज़रूरत होगी पार्लियामेंटेरियंस की, बहुत से मुकदमे अभी चलने हैं, तो इंशाअल्लाह ये होगा। लेकिन मुझ पर अब ये फ़र्ज़ था
کہ میں بات کروں, اس بات کو اٹھاؤں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر ہفتے کے بعد ہم پھر وہیں کھڑے ہوں, پھر میں التجا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آئے کیوں نہیں, آپ کو آنا چاہیے. اب ہر ایک کو پتہ ہے اور ایک نظام بالکل ایک مربوط طریقے سے وضع ہو جائے گا, اگر پہلے نہیں تھا, جس کے تحت لوگوں کو اطلاع ہوگی کہ کب خان صاحب کے مقدمات لگ رہے ہیں اور وہاں آنا ہے. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے, یہ بھی بالکل واضح بات ہے کہ پارٹی میں ہمیں ضرورت ہے فنڈز کی. پارٹی کا دفتر ہے, پارٹی کے مختلف ایونٹس ہیں, ملازمین ہیں, تو یہ کرنا ہوگا. یہ کہہ دینا کہ علی امین صاحب نے 40 کروڑ روپے دیے تھے, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کس کو دیے تھے, کہاں دیے تھے, وہ بتا دیں. علی امین صاحب موجود ہیں نا, حیات ہیں, وہ بتا دیں. 50 کروڑ روپے کہاں سے آئے تھے, جو شندانہ بی بی کو جن کا علم ہے, مجھے نہیں ہے, وہ پارٹی کے پاس بہرحال نہیں آئے. جس کسی نے ان پیسوں کو لیا, ان کو علم ہے تو بتائیں, واضح کریں. تو اس لیے یہ سنائڈ ریمارکس, ایک مبہم سی بات کر دینا, اس کا بالکل ہمیں پارٹی کے اندر احاطہ کرنا ہوگا. پارٹی نے آگے چلنا ہے. پارٹی ایک اہم ترین ضرورت ہے اس ملک کی, اس قوم کی. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم کھڑے جمہوریت کی, عدلیہ کی آزادی کی, شرافت کی بات کر رہے ہیں. ہم اگر یہ بات نہیں کریں گے تو مکمل یہاں قبرستان کی خاموشی ہوگی. تو ایک جہاد ہے, ایک عبادت ہے. آپ نے ایک بات کی, اس میں جو ہمارا راستہ روکنے والے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہوں یا باہر ہوں, ان سے مجھے ڈیل کرنا پڑے گا. آپ نے جو بات کی ابھی کہ آن کیو کس کے, who is giving them the cue, کیا پارٹی کے اندر سے کوئی ان کو کیو دے رہا ہے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں اور یا کہیں باہر, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل شندانہ, I'll just frame my question. مثلا شندانہ جو ہیں, شندانہ پہ خود بھی پتہ نہیں کتنے ان گنت مقدمات ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی لائلٹی پہ شک کر سکتا ہے کہ وہ جتنا رگڑا کھا رہی ہے. دیکھیں نہیں, میں شندانہ کی بات نہیں اس وقت کر رہا تھا, میں اور بات کر رہا تھا. دیکھیں شندانہ بی بی نے جو بات کی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. بالکل یہ کہنا کہ ان کے علم میں کچھ 50 کروڑ یا 40 کروڑ کی رقم ہے, اس لیے اب پارٹی کو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز رقم نہیں دیں گے, 5.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, پارٹی کو ضرورت ہے. یہ تو کوئی جواز نہیں ہے نا کہ ان کو کوئی خفیہ علم ہے کسی رقم کا جو ان کے خیال میں پارٹی کو حاصل ہے یا دستیاب ہے, اس لیے وہاں سے خرچے ہونے چاہیے. اگر ہے تو بتا دیجئے کہ کہاں پڑا ہے وہ پیسہ. علی امین صاحب بتا دیں, چونکہ انہوں نے ان کا نام لیا, ہم اس پیسے کو استعمال کر لیں گے, کسی اکاؤنٹ میں ہوگا, ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے, قانون کے مطابق ہم اس کو پارٹی فنڈ ڈکلیئر کر کے خرچ کر لیں گے. لیکن یہ نہ بتانا اور ایک ہوا میں بات کا ہو جانا, یہ درست نہیں ہے. اس کو میں سازش نہیں کہتا, یہ ناسمجھی بھی ہو سکتی ہے, یہ کچھ اور ہو سکتا ہے, لیکن ایسا کرنا پارٹی کو بہرحال نقصان پہنچاتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ اب ایکشن بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. کیا آپ کے پاس اتنا مسل ہے پارٹی میں؟ بیکاز فار ایگزامپل جو دیکھیں میں نے کوئی اس پارٹی میں صرف نمائشی طور پہ وقت تو نہیں نہ گزارنا, اور بہت کام ہے جو میں کر سکتا ہوں. اگر یہ پارٹی نہیں چلتی, اگر اس کے اندر جو ہمارے ممبران ہیں ہر سطح پہ وہ اس مقصد کے لیے جو ہمارا مقصد ہے تعاون نہیں کرتے, خان صاحب کے مقدموں میں آنے میں اگر ان کو کوئی علت ہے, کوئی ان کو دشواری ہے, یا ان کو اپنی تنخواہوں میں سے جو ایم این اے یا ایم پی اے ہونے کی وجہ سے ان کو مل رہی ہیں, پارٹی کو فنڈ دینے میں کوئی مسئلہ ہے. نہیں, میرا سوال کچھ اور تھا. جیسے سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں, ان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ جی ان کو بشا بی بی کے کہنے پہ سینیٹر بنایا گیا, اور وہ خود بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتی. تو کیا ایک سیکرٹری جنرل جس کے گلے پہ لیڈرز بھی پڑ رہے ہیں, باقی بھی آگے آپ سے جھگڑے کر رہے ہیں, کیا آپ کے پاس اتنا مسل ہے کہ آپ ان کی اپوائنٹڈ سینیٹر کو پارٹی سے نکال سکیں؟ دیکھیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا if I walk away. میرا نام سیاست کوئی میرے لیے کوئی ذریعہ معاش ہے, نہ میرے لیے ذریعہ شناخت ہے. یہ ایک عبادت ہے, کنٹریبیوشن ہے. عمران خان صاحب نے ایک ذمہ داری مجھ پہ ڈالی, میرے نہ چاہتے ہوئے ڈالی, اس ذمہ داری کو میں پورا کروں گا. مجھ پہ ابھی تک تو تنقید یہ تھی کہ بہت نرم ہوں. مجھے ہر روز آ کر پارٹی ورکر ضلعوں سے, ہماری دور علاقوں سے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کرتے کیوں نہیں کچھ, آپ ان لوگوں کو ڈیل کریں ان کے ساتھ, سخت ہاتھ کے ساتھ. تو میں نہیں کرتا. میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں, سالوں سے ہیں, وہ چلتے رہیں. لیکن اگر یہ ہوگا کہ کام نہیں کیا جائے گا, لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے کسی بھی وجہ سے, تو پھر ہمیں تبدیلیاں لانی ہوں گی. لیکن اگر وہ تبدیلیاں میں نہیں لا سکتا تو پھر میرا جواز نہیں رہے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اگر آپ ایکشن نہ لے سکے تو آپ اس حد تک تیار ہیں کہ اچھا اگر میں مشال یوسف زئی کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا تو I would rather walk away. Is that what you're saying? بالکل. اور بھی بہت لوگ ہیں. دیکھیں
اس پارٹی کو اب ہمیں بالکل نظم کے تحت چلانا ہوگا. اس پارٹی کو اپنے لیے فنڈنگ بھی جنریٹ کرنی ہے اور انٹرنلی جنریٹ کرنی ہے. کسی سے ہم نے باہر بھیک نہیں مانگنی, اور ہم نے اس پارٹی کو عمران خان کے لیے کھڑا رکھنا ہے. عمران خان کے مقدمات, عمران خان کی صحت سے زیادہ اہم کوئی بات نہیں ہے. اگر لوگ وہاں قربانی نہیں دے سکتے اپنے وقت کی, اپنے پیسے کی, تو پھر نہیں ضرورت. سلمان ایک بات بتائیے, ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اس نظام کو نہیں چلا سکتا کسی بھی وجہ سے, پیار سے, غصے سے, تلقین سے, التجا سے, تو پھر مجھے ہٹ جانا چاہیے. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی. پارٹی کی بھاری اکثریت جو ہے مجھ سے اتفاق کرتی ہے. آپ, کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کی ایک فیلنگ ہے کہ دا ڈیک از اسٹیکڈ اگینسٹ یو, چاہے وہ جوڈیشل ڈیک ہے, پولیٹیکل ڈیک ہے, پولیٹیکل پارٹی ساری آپ کا, اور بڑا کرٹیکل ٹائم ہے. آپ نے سپٹمبر کی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے, لانگ مارچ کی, سب کچھ. کیا اس ٹائم پہ افورڈ کرتی ہے پی ٹی آئی کہ آپ انٹرنل جو کاٹ پچھاڑ ہو, یہ شاید یہی تو نہیں چاہتے؟ ہو سکتا ہے ہم کچھ قدم اب اٹھائیں, کچھ قدم بعد میں اٹھائیں. یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تمام جو معاملات ہیں یا قدم اٹھانے والے ہیں وہ ایک ہی دن اٹھائے جائیں. ان کو ایک ٹائم ٹیبل اور ایک گریجول پروسیس سے کیا جا سکتا ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ میں چاہے پیار سے یا غصے سے, لوگ کہتے ہیں میں نرم ہوں. آپ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سلمان صاحب کا بڑا ایک اینگر مینجمنٹ ایشو ہے. آپ کا شیر افضل مروت سے بھی ہو گیا, عالیہ حمزہ سے ہو گیا, ایک ٹائم پہ علیمہ بی بی پہ بھی آپ نے. نہیں دیکھیں, ایسے نہیں ہے. اس کے پیچھے ہفتوں مہینوں کی ہسٹری ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. اور وہ جب کرنا ہوتا ہے تو کرنا ہوتا ہے. میں کوئی منافق نہیں ہوں کہ میں ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے رکھوں. جب سازش ہو رہی ہوگی, جب پارٹی پر حملہ ہو رہا ہوگا, وہ پارٹی کے باہر سے ہو یا پارٹی کے اندر سے ہو, تو بالکل میں غصے کا اظہار کروں گا. یہ بتائیں, اب آ جائیں دوسری طرف. یہ جو 27 کی لانگ مارچ ہے, ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے خاص صاحب کی ود فیملی اینڈ لائر, جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں, تو وہ شاید پٹ آف ہو جائے. یہ کیا ایک ڈیسیجن ہے کہ اگر ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں یا ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ پٹ آف ہو جائے گا؟ تو یہ تمام تحریک ملاقات کے لیے ہے بیسکلی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اس وقت ہمارے جو پارٹی کے اندر ہمارے جو دوست ہیں اور پاکستانی بالعموم, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک پر اس وقت جو جبر کا نظام ہے, جھوٹ کا نظام ہے, جس طرح الیکشنوں کو بار بار لوٹا جا رہا ہے, معیشت آپ کی بدحال ہے, کسان بدحال ہے, مزدور بدحال ہے. ہمیں اب پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی بحالی کے لیے تحریک چلانی ہے. یہ چلنی ہے, ہمیں اٹھنا ہے, اپنی آواز بلند کرنی ہے. لیکن یہ کوئی متشدد تحریک نہیں ہے. ہم نے آئین کے تحت جو ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنے کا, ہمارے بڑوں نے پاکستان اسی طرح حاصل کیا, ہم اسی حق کو مانگتے ہیں. بات کرنے کا حق, تقریر کرنے کا حق, کھڑے ہونے کا حق, اکٹھے بیٹھنے کا حق. تو کیسے یہ حقوق آپ ہم سے چھینیں گے؟ اگر آپ چھینتے ہیں تو میں کہتا ہوں پورے پاکستان کو اپنا یہ حق مانگنا ہے, ہر گلی میں, ہر چوک میں, ہر چوراہے پہ. یہ کسی ایک شہر ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں پاکستانی قوم کو شامل ہونا ہوگا. نہیں شامل ہوتی تو یہ جبر چلتا رہے گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم ایک دن اس جبر کو اٹھا پھینکے گی. 2 کوئک کویسچنز. پہلے جب بھی ڈیلے ہوتا تھا آپ بھی کہتے تھے کہ دیکھیں یہ فیصلے خان صاحب نے چھوڑے ہوئے ہیں, محمود اچکزئی صاحب پہ, علامہ ناصر عباس صاحب پہ. پھر جب یہ بڑے فیصلے ہوئے پشاور میں, وہ اس جلسے میں تھے بھی نہیں. انفیکٹ تحریک تحفظ آئین کا کوئی بھی لیڈر نہیں تھا. آپ لوگوں نے اتنے بڑے فیصلے لے لیے. اب پی ٹی آئی سارے یہ بڑے فیصلے آن اٹس اون کر رہی ہے, یا ابھی بھی آپ تابع ہیں کہ جو ڈیسائیڈ الٹیمیٹلی کریں گے محمود اچکزئی, آپ اس کے پابند ہیں؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ نہیں دیکھیں, وہ پہلے بھی آن بورڈ تھے, اب بھی آن بورڈ ہیں. کل بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی, دیگر ہمارے پارٹی کے جو عہدیداران ہیں, میں بھی موجود تھا. اس سے پہلے بھی اس حوالے سے اچکزئی صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی, اور لوگوں کی بھی گفتگو ہوئی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ نہیں. آن بورڈ ہونا اور لیڈ کرنا 2 ڈفرنٹ تھنگز. ہمیں تاثر یہ تھا کہ وہ ڈیسیژنز لیں گے اور آپ لوگ فالو کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں اب آن بورڈ ہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ ارینجمنٹ. دیکھیں لیڈ سے کیا مطلب ہوتا ہے, کسی ایک دن جو ہے کون سامنے کھڑا ہوا ہے وہ دوسری بات ہے, لیکن اوور آل جو ہماری اسٹریٹجی ہے, جو ہمارا ویژن ہے, اس میں ہم سب اکٹھے ہیں. ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب سے بھی کوئی بیک ڈور روابط ہوئے ہیں محمود اچکزئی صاحب کے. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے مل کے چلنے کی کوئی پاسبلٹی ہے آپ کی؟
دیکھیں کسی ایشو پہ جہاں ہمارا نقطۂ نظر اور ان کا نقطۂ نظر ایک ہو وہاں تو بات ہو سکتی ہے نا. ہم اس حوالے سے اگر آواز بلند کرتے ہیں یا سڑک پہ آتے ہیں, وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو آئیں, لیکن اس کو میں کوئی باضابطہ اتحاد نہیں کہوں گا. لیکن ایشو بائی ایشو گفتگو جو ہے وہ ممکن ہے, لیکن یہ اچکزئی صاحب بھی اس کا فیصلہ کریں گے, علامہ ناصر اس کا فیصلہ کریں گے, لیکن یہ ہو سکتا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری جب بھی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ, جس طرح آپ نے 1 پوائنٹ ایجنڈا کی بات کی, وہ بھی 2 پوائنٹ ایجنڈا کی بات ہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سے لکھت پڑھت نہیں کرتے, زبانی بات ہوتی ہے لیکن ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتے تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو کہ ایک چیز میں بائنڈ ہو جائیں. کیوں نہیں کرتے آپ لکھت پڑھت؟ اگر آپ اگری کرتے ہیں چیزیں مل کے کرنے کی تو لکھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں لکھت پڑھت کس چیز کی کرنی ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ قدم ہیں, کچھ سٹیپس ہیں, وہ لینی پڑیں گی, ان کو بھی لینی پڑیں گی, ہمیں بھی لینی پڑیں گی. لیکن پھر بات یہی ہے کہ کون سے وہ اصول ہیں جن پر ہم متفق ہیں, کون سے وہ اہداف ہیں جن پر ہم متفق ہیں. لیکن یہ بالکل ممکن ہے, مجھے یہ بالکل ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں پورے ملک میں اس وقت اضطراب ہے, پورے ملک کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام مصنوعی ہے. یہ 2 جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جڑیں نہیں رکھتی. پاکستان کے عوام میں ان کو وہ کچھ دے دیا گیا ہے جس کا کسی بھی جمہوری عمل میں ان کو استحقاق نہیں تھا. لہٰذا اگر اس چیز کا شعور ان جماعتوں میں پیدا ہوتا ہے, باقی ملک میں تو ہے, تو اچھی بات ہے. ورنہ مجھے آپ کو بالکل ایک نظر بڑا صرف اتحاد فضل الرحمان صاحب کے بنتا ساتھ نظر آتا مل ہے. کے کچھ کام کرنے پہ آ رہا ہے کہ آپ کو فضل الرحمان صاحب اینڈ پیپلز پارٹی بوتھ دونوں کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ مل کے ہو سکتا ہے کام کریں؟ دیکھیں سیاست میں ہر چیز ممکن ہے, اٹس دی آرٹ آف دی پاسبل. تو ہم دیکھیں گے کہاں ہمارے جو اہداف ہیں وہ ملتے ہیں, کہاں اصولی موقف ہمارا ایک ہے, تو وہاں پہ بات ہو سکتی ہے, اکٹھے چل بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب نے کرنا ہے. لاسٹ کویشچن, 27 سپٹمبر کم واٹ میں یہ آپ کا اٹل فیصلہ آپ نے آنا ہے, بھلے اس سے پہلے ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں اور ساری جو چیزیں قید تنہائی ختم ہو جائے, ملاقاتیں شروع ہو جائیں, تب بھی 27 کو آپ آئیں گے کہ اگر قید تنہائی ختم ہو جاتی ہے اور ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر 27 سپٹمبر کال آف ہو جائے گا؟ دیکھیں اس وقت ہمارا یہی ارادہ اور فیصلہ ہے, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں گے اس دوران کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا جس سے اس ملک سے جبر ختم ہو جائے, جھوٹ ختم ہو جائے, عدالتوں پہ جو حملہ ہے وہ ختم ہو جائے, آئینی نظام بحال ہو جائے. بلکہ ارادے تو بہت خوفناک نظر آتے ہیں. جو بات ہو رہی ہے صوبوں کے حوالے سے, جو بات ہو رہی ہے پورے نظام کو بدلنے کے حوالے سے, وہ تو ایک دوسری سمت ایک روش نظر آتی ہے. لیکن اس تمام معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم شامل بھی ہیں, اصولی موقف ہم اپنائیں گے. ہم ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم بالکل یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں کریں, لیکن وہ کسی اصول کے تابع ہو, وہ جمہوریت کے تابع ہو. صوبوں کے آپ خلاف ہیں؟ یہ جو کریں. ڈائلاگ ہو رہا ہے نئے صوبوں کی پاسبلٹی, آپ اس کے خلاف ہیں کہ اس پہ اوپن ہے آپ اس پہ ڈائلاگ پہ؟ دیکھیں ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے استحقاق نہیں رکھتی کسی بڑی تبدیلی کا. آئینی تبدیلی قوم کا ضمیر ہوا کرتی ہے, ضمیر کی آواز ہوا کرتی ہے. تو یہ ایک مصنوعی نظام ہے, اس میں جو بھی آپ تبدیلی کریں گے وہ مصنوعی ہوگی, وہ عوام پر مسلط کرنے والی بات ہے. لیکن اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی حقیقی ہم نے تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے آپ کو عمران خان صاحب کو مکالمے میں شامل کرنا ہوگا, ان کی رضامندی لینی ہوگی, پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے طریقے ہیں, لیکن اگر یہ بات کرنا چاہیں ان اصولوں پر تو یہ بات ممکن ہے. لاسٹ 5 سیکنڈز, کوئی انڈیکیشن آپ کو آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا پیپل دیٹ میٹر وہ انٹرسٹڈ ہیں آپ سے بات کرنے میں یا اوپن ٹو ڈائلاگ ہیں؟ کوئی انڈیکیشن آئی ہے آپ کو ابھی تک؟ ابھی تک نہیں, بٹ آئی تھنک دیز آر ارلی ڈیز. ان کو عقل اگر ہو, ہوش کے ناخن لیں تو بالکل ان کو اصولی جو معاملات ہیں ان پر بات کرنی چاہیے. لیکن ہم کوئی اس کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے. ہمیں جو کرنا ہے, جو ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں سیاسی فرض ہے, اس کو ہم ضرور ادا کریں گے. سلمان اکرم راجہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ بھی ہوں گی, ذرا ان کا ورژن بھی دیکھ لیں گے, اور اختیار ولی صاحب بھی ہوں گے PMLN سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک.
ابھی آپ نے تفصیلاً بات سنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی. انہوں نے کہا میں ایکشن بھی لوں گا, انتشاری ٹولہ ہے سب کچھ. تو ہم نے کہا پھر انتشاری ٹولے کو بھی اپنے پاس انوائٹ کر لیں. تو سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کرنے کے. اختیار ولی صاحب بھی پی ایم ایل این کے کوآرڈینیٹر ہیں کے پی میں پرائم منسٹر کے. پہلے باتیں تو بہت ہوئیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ انتشاری ٹولہ ہیں اور اب میں ایکشن لوں گا, اور یہاں تک انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا اگر آپ نہ لے سکے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا میں سیاست میں ایسی نہیں کرنے آیا, میں وہ چھوڑ کے جانے میں بھی تیار ہیں, لیکن پارٹی کو وہ اصولوں کے مطابق چلیں گے. میں تھوڑی سی آپ کو جھلک سنا دیتا ہوں, 2-3 باتیں جو انہوں نے کہیں. یہ خام خواہ میں بیٹھے بیٹھے ایک بات ہوئی, ٹکٹ بیچے گئے, فلاں کیا گیا, ٹھیکے لیے گئے, یہ ہوا, سازش ہوئی, بالکل لغو بے بنیاد یہ باتیں ہیں. اور مجھے پتا ہے, دیکھیں پارٹی کے اندر تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی. بہت عرصے سے لوگ آ کر مجھے کہتے تھے, خان صاحب نے بھی کہا کہ اس کو فارغ کرو. اب یہ بات سامنے آ چکی ہے. مکمل جھوٹ ہے کہ اس سے کبھی معافی مانگی ہو. خان صاحب نے ڈانٹا اس خاتون کو اور کہا خبردار جو تم نے آئندہ کوئی بد کلامی کی یا جھوٹ بولا. اس دن سے ایک منظم سازش جو ہے میرے خلاف چلی, سہیل آفریدی کے خلاف بھی چلی. تو وہ چل رہی ہے, لیکن وہ اپنے منہ کی کھاتے ہیں ہر دفعہ, اور ایسا ہی ہوگا. پارٹی میں یہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو ایک انتشاری ٹولہ ہے, اس کو اب ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. یہ کہہ دینا کہ علی امین صاحب نے 40 کروڑ روپے دیے تھے, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کس کو دیے تھے, کہاں دیے تھے, وہ بتا دیں. علی امین صاحب موجود ہیں, حیات ہیں, وہ بتا دیں. 50 کروڑ روپے کہاں سے آئے تھے جو شندانہ بی بی کو جن کا علم ہے, مجھے نہیں ہے. وہ پارٹی کے پاس بہرحال نہیں آئے. جس کسی نے ان پیسوں کو لیا, ان کو علم ہے تو بتائیں, واضح کریں. تو اس لیے یہ سنائیڈ ریمارکس, ایک مبہم سی بات کر دینا, اس کا بالکل ہمیں پارٹی کے اندر احاطہ کرنا ہوگا. سینیٹر مشال وہ کہہ رہے ہیں معافی تو دور کی بات ہے, آپ کو ڈانٹ پڑی اور ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی, اور انہیں یہاں تک کہا ہے کہ آپ جو انتشاری ٹولہ آپ وہ سیدھا کریں گے. دیکھیں مالک صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور ہوئی کیوں. یہ بات شروع یہاں سے ہوئی جی کہ پچھلے 1 ہفتے سے ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں, اور میں نے سنڈے, آپ کہہ سکتے ہیں سیٹرڈے نائٹ کو ٹویٹ کیا کہ پارٹی کو بھی پتہ ہے اور خان صاحب کی فیملی کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کا بی پی ہائی ہے اور ان کا بی پی شوٹ اپ ہوا ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سب خاموش رہیں. میں خاموش نہیں رہوں گی, میں نے ٹویٹ کر دیا. اس کے بعد پارٹی نے میٹنگ کال کی سر سنڈے کو. فیملی نے کہا آپ کو, علیمہ بی بی وغیرہ نے کہ خاموش رہیں اس پہ؟ نہیں سر, پارٹی نے کہا آپ خاموش رہیں. سنڈے کو سر پارٹی نے میٹنگ کال کی. پارٹی نے میٹنگ 10 بجے کال کی, 12:30 بجے تک وہ میٹنگ چلتی رہی. میں خود بنیر سے اس دن واپس آ رہی تھی, جو ہمارے ایکٹنگ چیئرمین صاحب ہیں ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے گئی تھی. میں نے راستے میں میٹنگ اٹینڈ کی تو فیصلہ ہوا کہ کل سب نے 9 بجے آنا ہے. رات کے 1 بجے انہوں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو واٹس ایپ میسیجز کیے. کے پی میں سر باقی تو چھوڑیں, اچھا اس میں بھی فیصلہ ہوا کہ صرف نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز آئیں گے, باقی نہیں آئیں گے. اس کے بعد کیا ہوا سر کہ رات کے 1 بجے میسیجز گئے جنہوں نے کے پی میں صورتحال یہ ہے سر کہ وہاں سگنلز نہیں ہیں, وائی فائی تو چھوڑے سگنلز نہیں ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے, ملٹری آپریشنز چل رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. پشاور کے 2 حلقوں میں سگنلز نہیں ہوتے, آپ تو باقی کے پی کے چھوڑ ہی دیں. تو ان کی اور اچھا صبح 9 بجے ہم ایک ساتھ پہنچے. مجھ سے پہلے جنید اکبر صاحب پہنچے ہوئے تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچے, میں پہنچی ہوئی تھی. انہوں نے 9 بجے آتے ساتھ ہی کہا کہ میں نے سب کی منتیں کی اور کوئی نہیں آیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے نا سر. اگر میں وہاں پہنچی تو میں بھی یہ بیان دے سکتی تھی کہ میں تو پہنچ گئی ہوں, باقی سب غدار ہے اور میں یہاں موجود ہوں, اور باقی سب کے ہم نے منتیں کی اور وہ یہاں نہیں پہنچے. لیکن میں نے دیکھیں ہم مشکل میں, اور ہم مشکل میں اس لیے ہیں کہ ہم پورا سچ نہیں بول رہے ہیں. جب ہم پورا سچ بولنا شروع کر دیں گے میرے خیال سے سر ہم اپنی مشکلیں بھی آسان کر لیں گے اور خان صاحب کی مشکلیں بھی آسان کر دیں گے. تو میں نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو میسیجز گئے ہیں واٹس ایپ میسیجز. اب اوبیسلی رات کو کوئی سویا ہوتا ہے, کسی نے میسیجز دیکھے ہیں, کسی نے نہیں دیکھے. اگر ایمرجنسی تھی, آپ پارٹی کال کرتی, پارلیمنٹیرین سے کہتی کہ ہاں تصدیق ہو گئی ہے, خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو سب اڑ کے پہنچتے. لیکن انہوں نے تو نہیں فرض نبھایا نا سر. وہ جو کالز ایک فارمل میسیجز ہوئے, واٹس ایپ میسیجز ہوئے, جس نے دیکھے وہ آ گیا, جس نے نہیں دیکھے وہ نہیں آیا. آپ کو تو پہلے صبح سے یہ چیز کر لینی چاہیے تھی. رات کے 12:30 بجے آپ نے کیسے تصدیق کر لی؟ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی سر. وہاں جنید اکبر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, جنید اکبر صاحب نے پارلیمنٹیرینز پہ اسٹینڈ لیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صبح 9 بجے پہنچے اور آپ نے یہ بیان دے دیا اور آپ پارلیمنٹیرینز کو گالیاں پڑھوانا چاہتے ہیں, یا جو آپ کی ذمہ داری ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے لائی عمل دینا یا پارٹی کو کرنا, آپ وہ دے نہیں رہے. تو ہم پارلیمنٹیرینز کو کیوں کچھ کہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, سیاست سیکھے.
تو میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ سر بات ایسی ہے کہ پارٹی گروپ میں نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز تو عدالتوں کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اندر نہیں جا سکتے. وہ پاکستان بار کونسل کے ممبران, پنجاب بار کونسل, کے پی سندھ بلوچستان کے ممبران جو خان صاحب کے ووٹ سے الیکشن جیت کر آئے ہیں, جن کو آپ نے ٹکٹس دیے ہیں, جن کو خان صاحب جانتے نہیں ہیں, وہ کدھر ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کو الزام بھی لگایا نا, سر میں کمپلیٹ کرتی ہوں, میں کمپلیٹ کرتی ہوں سر. میں نے ان سے کہا, میں نے جو لفظ یوز کیا کہ جی سازشیں کر کے, لابنگ کر کے آپ اب لوگ لائیں, ٹھیک ہے. آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ مجھے ایک بندہ دکھائیں تو میں معافی مانگ لوں گی. صحیح ہے سر. کل کوئی نہیں تھا, آج کوئی نہیں تھا سپریم کورٹ کے سامنے. چلے پارلیمنٹیرینز تو غدار بھی ہوں گے, ذمہ دار بھی ہوں گے, جو بھی ہوں گے, جو لائرز ہیں وہ کہاں ہیں؟ صحیح ہے سر. انہوں نے آگے سے ایک عجیب و غریب قسم کا رسپانس کیا, میں نے بھی آگے سے جواب دیا. پھر اسد کیسر صاحب نے کہا کہ بس کچھ نہ کہیں اور متحد رہے. مجھے جنید اکبر صاحب نے بھی کال کی کہ ان کو رپلائی نہ کریں. صحیح ہے. اس کے بعد آج ایک دم سے پھر ایک چیز آئی ہے, مطلب آپ سپریم کورٹ کے سامنے ہم خان صاحب کی صحت کے لیے, تو یہ تو آپ خود ڈسٹرکشن پہ لا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بیان بازی کر کے بس خان صاحب کی صحت سے معاملہ کسی اور طرف چلا جائے, تاکہ آپ سے کوئی پوچھے نہیں کہ خان صاحب کس حال میں, آپ سے کوئی پوچھے نہیں کہ خان صاحب تک رسائی کیسے ہوگی, ڈاکٹرز کی ایکسیس کیسے ہوگی, ہم خان صاحب تک کیسے پہنچیں گے. تو اس لیے آپ طرح طرح کے بیانات دے کے ڈسٹرکشن کریں. پھر میں نے سر آپ کا کلپ سنا, میری اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی 16 اکتوبر کو آخری ملاقات ہوئی ہے. وہ ہم دونوں کی اکیلے ملاقات نہیں ہوئی ہے, اس میں فیملیز بھی تھیں, اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے, اس میں علی ظفر صاحب بھی تھے, اس میں حیدر مجید صاحب بھی تھے, اس میں کافی لوگ تھے سر, ظہیر عباس صاحب بھی تھے. آپ ان میں سے کسی کو بھی کریں, بیرسٹر گوہر صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھے کہ 16 اکتوبر کو میری انٹری بند کرائی گئی تھی, انہوں نے پلاٹ کر کے بند کرائی تھی, اور 8 بجے کے بعد 3:30 بجے میں اندر گئی. اور وہ میں کیسے اندر گئی کہ خان صاحب اور بی بی نے بائیکاٹ کیا تھا عدالت کا, اور عدالت نے میرے پیچھے اپنا سٹاف بھجوایا. صحیح ہے. اور جب میں اندر گئی تو میں نے ان کے سامنے, ان کے منہ پہ کہا کہ خان صاحب کل آپ نے مجھ سے تاریخ چینج کروائی تھی کہ آج فیصلہ نہ سنائے کل تھے, تو آج انہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. خان صاحب نے مجھے بتایا, خان صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ احکامات دیے, اور ان کو بھی جو احکامات دیے تھے وہ مجھے دوبارہ سے بتائیں کہ سہیل افریدی صاحب کے لیے میں نے یہ احکامات دیے, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کبھی بھی خان صاحب نے نہیں ڈانٹا. آپ اگر ابھی چاہتے ہیں تو علی ظفر صاحب, انہوں نے معافی مانگی آپ سے. اچھا میں اس پہ بھی آتی ہوں سر, آپ کہتی ہیں معافی مانگی, لفظ بتاتی ہوں سر, لفظ جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں مشال سے معذرت خواہ ہوں, میں نے شکایت لگائی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ چونکہ میری سر 16 جنوری کے بعد 23 سپٹمبر کو خان صاحب اور بی بی سے ملاقات ہوئی تھی, تو اندر جا کے میں نے بتایا کہ میرے سینٹ ٹکٹ الیکشن میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. میں نے ان کا بھی بتایا کہ انہوں نے جنید اکبر صاحب, عاطف خان, ڈاکٹر امجد صاحب کو بلایا کہ آپ کوئی بھی اور نام دے دیں, لیکن مشال کو ہم نے کسی طریقے سے سائڈ لائن کرنا ہے. تو جنید اکبر صاحب نے ان کو معذرت کر لی کہ میں پارٹی صدر ہوں, پوری پارٹی مشال کے ساتھ کھڑی ہے, ورکر مشال کے ساتھ کھڑا ہے, میں مشال کی جگہ پہ کوئی اور نام نہیں لا سکتا, اور جب خان صاحب کی طرف سے نام آ گیا ہے تو میری اتنی جرت کیسے ہے کہ میں کوئی اور نام لاؤں. تو میں نے یہ ساری باتیں بتائیں خان صاحب کو, میں نے بی بی کو بھی بتائی, میں نے خان صاحب کو ان کے سامنے بتائیں. انہوں نے پتہ ہے کیا ہے سر کیا کام, انہوں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں, مشال میری چھوٹی بہن ہے, مشال مجھ سے خفا رہتی ہے, مشال سے کہ اپنا دل صاف کرے. ایک مرتبہ کہا, پھر انہوں نے دوسری مرتبہ بی بی کے سامنے بھی کہا. تو حالانکہ مجھے بی بی نے ڈانٹا بھی کہ بیٹا یہ آپ سے بڑے ہیں اور یہ آپ سے معذرت کر رہے, تو تم صحیح ہو جاؤ. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ باہر کچھ کرتے ہیں, اندر کچھ کرتے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں. ان سے پوچھے کہ یہ تو میرے سامنے خان صاحب سے بات نہیں کر سکتے, اور میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ اللہ خان صاحب کو جلدی باہر نکالیں مالک صاحب, تاکہ وہ یہ کلپ دیکھیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. انتشاری گروہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ لوگ ابھی انہوں نے انتشاری ٹولہ بولا, صبح انہوں نے گروہ بولا. میرے خیال سے یہ پارلیمنٹیرینز کو انتشاری گروہ یا ٹولہ کہتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم تمام پارلیمنٹیرینز میرے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں, چاہے وہ سینیٹرز ہوں, چاہے وہ کے پی کے ہوں. اگر میرے ساتھ کھڑے ہیں تو کسی وجہ سے کھڑے ہیں نا سر, کوئی وجہ ہوگی تو میرے ساتھ کھڑے ہیں نا. آپ کا ہر ایک کے ساتھ مسئلہ ہے, آپ ہم سے عمر میں بڑے, اور آپ کی جو کرسی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ہماری عزت کو ہاتھ لگائیں گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اگر آپ میری عزت پہ آئیں گے تو میں تو جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں ایکشن لوں گا, یہ بہت ہو گیا. دے لے ایکشن.
یہ خان صاحب کی پارٹی ہے، میں بھی ادھر ہوں، یہ بھی ادھر ہے، خان صاحب تک میں نے ان کو ایک بات کی ہے کہ پچھلی مرتبہ 16 جنوری کے بعد 23 سپتمبر کو میری انٹری ہوئی تھی، لیکن میں نے سب کچھ اندر بتایا تھا اور پھر آپ لوگ مجھ سے معذرتیں کر رہے ہیں. بتاؤ اب اگر میری نا مالک صاحب آپ کے شو میں یہ بات کر رہی ہوں، اگر میری 10 سال بعد بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی نا تو یہ ساری باتیں میں کروں گی. اور جو المیہ یہ ہے نا سر کہ خان صاحب کی صحت سے آپ یہ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں. مشال اتنی اہم ہے کہ خان صاحب کی صحت ہے. یہ فیملی نے آج علیمہ بی بی کا بیان چل رہا ہے کہ ان سے فیملی کے تھرو 2 دفعہ اطلاع ملی ان کو، تو پھر انہوں نے اس میں خاموشی کیوں کروائی؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ اس لیے تو نہیں ہے کہ اگر بشرا بی بی کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے اور اس خبر کو سچائی مان کے یہ اون اپ کر لیں تو کل کو وہاں سے کوئی آنے والا حکم بھی اون اپ کرنا پڑے گا، کریڈٹ چلے جائے گا بشرا بی بی کو. یہ وہ کانفلکٹ چل رہا ہے آپس میں. نہیں دیکھیں مالک صاحب، اس ٹائم خان صاحب کی صحت اور زندگی کی بات ہے. آج علیمہ خان صاحبہ نے خود بتایا کہ 2 ٹیوزڈیز، 2 آپ کہتے ہیں ریگولر ٹیوزڈے، ایک ٹیوزڈے اور پھر اگلے ٹیوزڈے ان کو پیغام ملا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. بی بی کی صحت اس ٹائم ٹھیک نہیں ہے، ان کی دونوں آنکھوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کی ویٹ ڈراپ ہوا ہے، ان کے اسٹمک کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک چیز مجھے اور بتا دیں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے ستمبر 27 کا تحریک کا، میری اطلاع یہ ہے کہ نہ کور کمیٹی کو پتا تھا، مشاورت کی گئی، نہ پولیٹیکل کمیٹی سے مشاورت کی گئی، تو اتنا بڑا فیصلہ پھر کس نے کیا؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ریلیونٹ بات تھی. انہوں نے ہر بات کرنی ہے لیکن مطلب کی بات نہیں کرنی جو ان پہ برڈن آئے. آپ یہ ہر بات کریں گے، خان صاحب کی صحت پہ بات نہیں کریں گے، یہ خان صاحب کی صحت کے لائے عمل نہیں دیں گے، یہ رسائی رہائی کسی چیز کے لیے لائے عمل نہیں دیں گے، یہ اس چیز کا بھی نہیں بتائیں گے. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ نہ کور کمیٹی کو پتہ تھا، نہ پولیٹیکل کمیٹی کو پتہ تھا. جس دن پارلیمنٹیرین سے کہا گیا کہ آپ اگلے دن پہنچے، اس دن کور کمیٹی پہ سے بہت شور مچا اور وہاں پہ ایک بات ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود کہا کہ کل پریس کانفرنس ہے، میں اس میں خود کلیئر کر دوں گا کہ آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں تھی یہ بات. یہ سہیل افریدی صاحب نے اپنے ڈسکریشنری پاورز پہ یہ چیز اناؤنس کی ہے اور انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا، سدکیسر صاحب سے ڈسکس کیا. اچکزئی صاحب وغیرہ کو بھی نہیں پتا. لیکن مجھے نہیں پتا اس بارے میں، نہ میری اچکزئی صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی ہے اور نہ میری سہیل افریدی صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی ہے. چونکہ میں کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں خود موجود تھی تو وہاں یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی. چلے جائے اختیار ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اختیار صاحب آپ کو تو یہ میوزک ٹو دی ایئرز لگ رہا ہوگا کہ ایک پارٹی جو آپ لوگوں کے خلاف پوری تحریک چلانے چل رہی ہے، ان کے تو آپس میں اتنی لڑائیاں چل رہی ہیں. یہ بھی آپس میں لگے ہوئے ہیں سر. اچھا یہ تو پیپلز پارٹی والوں سے لگے ہوئے ہیں نا، پیپلز پارٹی والوں سے لگے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ تو بڑے خوش ہو گئے ہوں گے اختیار صاحب، آپ تو کہتے ہوں گے تو لاٹری نکل آئی ہماری، یہ تو آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. خوش ہونا تو دور کی بات، ہم تو اس طرف ہم نے ابھی توجہ بھی نہیں دی ہے کہ اس طرف ہو کیا رہا ہے. ایک جلسہ ہو رہا تھا پشاور میں، اس کا سنا تھا تو دیکھا تو وہاں پر سٹیج پر نہ محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے تھے، نہ وہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ جنہوں نے تحریکوں کو اور احتجاجی تحریکوں کو لیڈ کرنا تھا وہ تو تھے ہی نہیں، وہ سرخیل ہی نہیں تھے، وہ پیش امام ہی نہیں تھے. تو اس کی طرف کیا کوئی توجہ دے؟ ان کا تو اپنا گھر جو ہے وہ لٹا پٹا ہوا ہے. یہاں پر تو ہر بندہ دوسرے بندے پر 50 کروڑ اور 100 کروڑ روپے کا الزام لگا رہا ہے. یہ کل تک ہم کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں پیسوں کا ریل پیل ہے، یہاں کرپشن وہاں کرپشن، وکیلوں کے نام پر، عدالتوں کے نام پر، جلسوں کے نام پر، ریلی کے نام پر. اور یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، آپ شاندانہ گلزار کی اٹھا لیں، آپ بیرسٹر صاحب کی اٹھا لیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی اٹھا لیں، سیف صاحب کی اٹھا لیں، تو یہ تو ساری باتیں واضح ہو رہی ہیں. علی امین گنڈا پور خود کہتا تھا کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، اتنے پیسے دیتا ہوں، اتنے پیسے دیتا ہوں. یہ تو پیسے بنانے کی ایک مشین بنی ہوئی ہے، ایک کارخانہ بنا ہوا ہے. یہاں سے یہ مال و متاع اکٹھا کر رہے ہیں. جمہوریت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ عوام کی بھلائی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس موقع پہ جو لڑائی، میں نے اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ اینگل سامنے آئے کہ یہ لوگ ایکسپلائٹ کریں گے، پیپلز پارٹی ایکسپلائٹ کرے گی، پی ایم ایل این ایکسپلائٹ کرے گی اس لڑائی کو. دیکھیں مالک صاحب، میں ذاتی طور پہ خود بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی خان صاحب کی صحت کی بات آتی ہے اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب کی آنکھ کی بات میں نے کی، اسی طرح مجھ پہ اٹیک ہوا. بعد میں سلمان صفدر صاحب عدالت گئے، عدالت فرینڈ آف دا کورٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ 85% آنکھ خراب ہوئی ہے. ابھی بھی خان صاحب کی صحت پہ بات ہوئی، اس سے مجھ پہ اٹیک ہوا. صحیح ہے، میں نے تو کوئی اور بات نہیں کی، میں نے تو خان صاحب کی صحت پہ بات کی ہے.
اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم چونکہ تحریک کی کال ہو گئی ہے، خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پراپرلی ہم نے سٹیپس لینے ہیں، کیونکہ میں یہ آن ایئر بات بتا رہی ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کے بغیر ہم اگلے الیکشن میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ہم نے لوگوں سے ووٹ جب صحت کی بات ہوتی ہے تو جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے، یہ پیٹرن ہے. جی ایک پیٹرن ہے. آپ اپنے سیکرٹری جنرل کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اگر آپ یہ فیبرری نکال لیں، جب خان صاحب کی آنکھ کی بات تھی تو ٹویٹ سب سے پہلے میں نے کیا تھا سر. اسد اللہ خان صاحب، تو اگر انہوں نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا پھر کیا کریں گی؟ سر یہ خان صاحب کی پارٹی ہے، یہ ان کی پارٹی نہیں ہے، اور میں اس پارٹی میں چھوٹی سے بڑی ہوئی ہوں. سیکرٹری جنرل تو ہیں بھائی. سر یہ پارٹی خان صاحب کی ہے، اور جب تک خان صاحب کے سامنے ہم دونوں نہیں جائیں گے، خان صاحب کے سامنے بات. آپ نے کہا کہ سارے پارلیمنٹیرینز آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کو شو کاز نوٹس آتا ہے تو کیا آپ اپنے سیکرٹری جنرل کے خلاف نو کانفیڈنس موو کر سکتی ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی نو کانفیڈنس موو نہیں کروں گی جب تک ہم خان صاحب تک میری ایکسیس نہیں ہو جاتی. میں کوئی بھی چیز نہیں کروں گی جب تک میری خان صاحب تک ایکسیس نہیں ہو جاتی. جب آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میں خاموش ہوں، میں خان صاحب تک ایکسیس تک کچھ نہیں کہوں گی. آپ کو یاد ہوگا میں 4.5 مہینے ٹی وی پہ بھی نہیں آئی تھی. کیوں نہیں آئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کے لیے کچھ کرتے ہیں، مشال کوئی بیان دے دیتی ہے تو ہمارے لیے مشکلات بن جاتی ہے، ہم کچھ کر نہیں پاتے. میں 4.5 months ٹی وی پہ نہیں آئی سر، کہ اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ میں ان کے راستے کی ہرڈل بن رہی ہوں، نادانستہ، مجھے پتہ ہی نہ ہو. ان کی بات سے مجھے یہ لگا ہے، تاثر یہ ملا ہے کہ آئدر اور والی سٹیج آ گئی ہے، یا وہ رہیں گے یا آپ لوگوں کا آپ کا انتشاری ٹولہ رہے گا. سر ان کی مرضی ہے. پہلے تو وہ بتائیں کہ وہ انتشاری ٹولہ کس کو کہتے ہیں. ان کی عالیہ حمزہ صاحبہ سے نہیں لگتی، ان کی علی ظفر صاحب سے نہیں لگتی، ان کی اعظم سواتی صاحب سے نہیں لگتی، ان کے سینیٹرز کے ساتھ نہیں لگتی، ان کے ایم این ایز کے ساتھ نہیں لگتی، ان کی پنجاب کی تنظیموں کے ساتھ نہیں لگتی. صحیح ہے سر. تو اگر کوئی ان لارجر رن ایک مسئلہ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیکرٹری جنرل بجائے حکومت سے لڑنے کے اپنی پارٹی سے لڑ رہے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ غلط ہے سر. اس ٹائم وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں تحمل سے، معتبر انداز سے ڈیل کرنی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر پارٹی کے گروپ کے اندر ایک بات ہو رہی ہے اور آپ ایسے آؤٹ آف دا وے چیز ڈیل کریں اور پھر آپ آ کے پبلک سٹیٹمنٹ دیں. میں نے تو نہیں دی. ایک مالک صاحب ایک اور چیز میں بات کرنا چاہتی ہوں، آن ایئر بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کوئی بھی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دی. جب مجھ پہ بہت پرسنل قسم کا اٹیک ہوا تو جب عزت پہ بات آتی ہے تو ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں سر. تو میں نے ریٹیلیٹ کرنا تھا اور پھر میں نے کہا. اور یہاں پہ بات انہوں نے کافی باتیں کی ہیں نا، آپ اپنے شو میں بلائیں جو اڈیالہ جیل کے اندر 16 اکتوبر کو موجود تھے، ان میں سے سب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جیل کے اندر کیسے ہوتے ہیں اور یہ جیل کے باہر کیسے ہوتے ہیں. ولی صاحب مجھے ایک چیز تو بتائیں، میں تو ایز اے عام پاکستانی پوچھتا ہوں، پی ٹی آئی میں دیکھتے ہیں یہ لڑائیاں چل رہی ہیں، آپ لوگوں کو آپ کے حلیف کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ آپ نے ہمیشہ الیکشن چوری کیے. جو پی ٹی آئی نے الزام لگایا اس سے 10 گنا وہ قدم آگے ہی گئے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اربوں روپے چوری کر کے دبئی میں لگا کے بیٹھے ہوئے اور ڈٹائی کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو کس کی بات پہ عام آدمی چلے؟ یہ تو ایک دوسرے کی باتیں لڑائی سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہتی ہیں سیکرٹری جنرل پیٹرن، آپ لوگ ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، تو پھر ہم بھائی کس کی بات سنیں؟ مالک صاحب آپ کسی کی بات نہ سنیں، آپ اسی بات کو سنیں. میرے خیال میں آپ کو پرکھنا آتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. سچ یہی ہے، آپ نے سوال جو کیا اس میں 2 جماعتوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. یہ کچھ جذباتی لوگوں کا اور پاپولسٹ نعروں پر اکٹھے ہوئے لوگ تھے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو اس میں ڈسپلن ہوتا. یہاں پر ہر ایک بندہ دوسرے بندے کو نہیں مانتا. ہر بندے نے اپنی ایک ہی کی مسجد بنا رکھی ہوئی ہے. 2 طالبان ہیں، 2 چلیں یہ عمران خان کی ہر بات مانتے ہیں، آپ نواز شریف کی ہر بات مانتے ہیں، پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی مانتے ہیں، تو ہر کوئی ون مین پارٹی ہے. یہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی کون سی ہے؟ حضور بات سنیے، آپ دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو ملک سے جلا وطن رہی، لیکن ان کی پارٹی کا ڈسپلن جو تھا وہ خراب نہیں ہوا. وہ کٹ آف ہوئی تھی سر. نواز شریف صاحب 8-9 سال ملک سے باہر رہے، کٹ آف ہوئے تھے سر. ان کی جماعت جو تھی وہ کبھی سیاست کا انداز تو ہر ایک اپنا ہے نا. آپ یہ تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ
کہ پیپلز پارٹی کی طرح یا پی ایم ایل کی طرح یہ آرگنائز ہو، ان کی اپنی پارٹی ہے. نہیں مالک صاحب ان سے پوچھے کہ کیا وہ ان کا رابطہ منقطع ہوا تھا اپنی پارٹی سے، اس بات کا جواب یہ بات ان کی ٹھیک ہے. بھائی پہلے اس کا جواب دیں. وہ کہہ رہی ہے کیا بی بی ان کمیونیکاڈو تھی؟ نہیں تھی. کیا نواز شریف صاحب ان کمیونیکاڈو تھے؟ نہیں تھے. صرف ان کے لیڈر کو آپ لوگوں نے ان کمیونیکاڈو رکھا ہوا نا. صاحب کیا بات کرتے ہیں، یہ تو ابھی ان کا رابطہ ٹوٹا ہے، اس سے پہلے ابھی سر 10 مہینے تو 10 مہینے ہو گئے نا. اس سے پہلے آپ کی جماعت میں کون سا؟ سر آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ سیاست ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کو جواب دیتے ہیں کہ وقت بدلتا ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت بننے میں بھی آپ کو کم از کم 100 سال کا سفر جو ہے وہ طے کرنا ہے. وہ ایسے نہیں ہوتی ہے. ہماری جو اتحادی جماعت کا آپ نے ذکر کیا مالک صاحح، ہماری اتحادی ہم سیاسی پارٹی نہیں ہے تو انہوں نے 17 سیٹیں جیتی ہیں، تو جب ہم سیاسی پارٹی بن جائیں گے پھر تو ایک بھی سیٹ نہیں جیتیں گے. سیاسی پارٹی نہیں ہے تو کھول دیں ان کو، آنے دیں، الیکشن ان میں حصے لینے دیں. نہ آپ جی بی میں الیکشن لڑنے دیتے ہیں، نہ آپ آزاد کی اسکیم میں لڑنے دیتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ 190 بلین پاؤنڈ چوری کرے. میں نے کہا تھا کہ آپ سر وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، انہوں نے دانش اسکول بنانے. مثال ایسے بات نہیں ہوتی نا، آپ ایسے بات نہ کریں. میں آپ کی باری میں بڑے آرام سے میں نے وہ کہانی. چلے لاسٹ 10 سیکنڈ اختیار، لاسٹ 10 سیکنڈ آپ کنکلوژن. آخری سوال یہ ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے ان کی سپتمبر 27 سے؟ We have got nothing to do with their تحریک شہری کی. یہ 20 لاکھ لوگوں کا اعلان کر کے بیٹھے ہیں. سر ایک میں آخری جواب 5 سیکنڈ. کیا اختیار ولی صاحب اس کی شورٹی دیتے ہیں کہ جب ہم تحریک کریں گے تو سیکشن 144 نہیں لگے گا، آرٹیکل 245 نہیں لگے گا؟ صرف اس بات کا جواب. میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں دونوں لگیں گے. تو بس بات ختم سر، ڈرتے ہیں ہم سے. میں آپ کو سینیٹر مشال بہت شکریہ، اختیار ولی صاحب بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. میرا خیال ہے اختیار ولی صاحب کے چہرے پہ جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی، اور وہ ریفلیکٹ کرتی ہے جو گورنمنٹ کا اتنی بڑی اگر تحریک چلانی ہے تحریک انصاف نے، اور اتنے کرٹیکل جنکچر پہ، تو یہ تبھی ہوگا کہ پہلے یہ اپنے انٹرنل ڈیفرنسز سارٹ آؤٹ کریں. اگر پارٹی کے ٹاپ آفس بیئررز اور پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، ایم این ایز اگر یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے کیا لمحہ فکری ہے؟ پہلی چیزیں ان کے حق میں نہیں ہیں. سو آئی تھنک اگر گورنمنٹ کو چیلنج کرنا ہے تو پہلے سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. ہیو ٹو پٹ دیئر اون ہاؤس ان آرڈر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.